बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जैसा कि आपको मालूम है, इमरान खान साहब को शिफा मुंतकिल करने के फैसले पर सबसे पहले हुकूमत की जानिब से नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई और उसके बाद एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो बहन है उज़्मा खान, उनकी जानिब से दायर की गई। अब खबर ये आई है कि सबसे पहले तो खबर ये आई कि जो नजरसानी की दरख्वास्त है उसको नंबर अलॉट कर दिया गया है और उसके थोड़ी देर के बाद ये खबर भी आई है कि हुकूमत को तकरीबन 3 सालों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक पहला बड़ा धचका लगा है। और वो धचका ये है कि पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की एक इस्तदा मुस्तरद कर दी है। वो इस्तदा ये थी कि उनकी जो नजरसानी दरख्वास्त है इमरान खान को शिफा मुंतकिल करने की, वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस या अफरीदी जो है उन्होंने ये कह दिया है कि वो अपने नंबर पर लगेगी। फौरी तौर पर जो समाअत के लिए मुकर्रर होने के लवाजमात उस दरख्वास्त में पूरे नहीं हो रहे या वो उस मयार पर पूरा नहीं उतर रही। तहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ जो कंटेम्प्ट की दरख्वास्त उज़्मा खान की जानिब से, इमरान खान की बहन की जानिब से दायर की गई है, उसको फिक्स किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उस हवाले से अभी तक सर्टेनिटी नहीं है। अंदाज़ा यही है कि इस हफ्ते उसको समाअत के लिए मुकर्रर होना है। लेकिन फिर बहुत से हमारे दोस्त ये राय रखते हैं कि जो फैसला हुकूमत के लिए हुआ है, अब बज़ाहिर लगता है वही फैसला उनकी कंटेम्प्ट पिटीशन के हवाले से भी होगा। तो जुल्करनैन इकबाल साहब, आप भी अगर तशरीफ़ ले आए। जुल्करनैन इकबाल साहब भी अब आए हैं, हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। आप कंटिन्यू करें, मैं 2-3 मिनट में आपको ज्वाइन करूंगा। चलें, ठीक। वो कह रहे हैं जी 2-3 मिनट के बाद वो ज्वाइन करेंगे। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, शुरू करते हैं आपसे। ये जो अभी एक और खबर भी हो रही है पार्लियामेंट, हाँ जी, पार्लियामेंट का इजलास हुआ शुरू और कोरम पूरा ना होने की वजह से, जो जिसकी एक बुनियादी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इस वक्त सबसे बड़ी इत्तेहादी है उसको बताया जा रहा है, क्योंकि उसने हेल्प आउट नहीं किया गवर्नमेंट को कोरम पूरा करने में। और इवेंचुअली इजलास अब कल 11 बजे तक मौखर कर दिया गया है। सेनेट का इजलास भी पीटीआई को जो है वो इमरान खान साहब के मुतालिक ना बोलने पर उन्होंने पहले एहतजाज किया और फिर उसके बाद कोरम की निशानदेही की और सेनेट का इजलास भी कल 11 बजे तक जो है मुलतवी हो गया। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो अपोजिशन की जमातें एक इकट्ठ हो रहा है बड़े तवील अरसे के बाद। हाँ। वैसे तो होता रहा है लेकिन उसमें मौलाना फजल रहमान भी होंगे, तो इससे मुतालिक भी बात करेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। और ये भी आ रहा है मौलाना साहब के हवाले से कि वो शायद इस वक्त उसमें शामिल कह रहे हैं कि नहीं भी होंगे, लेकिन इजलास तो हो रहे हैं धड़ाधड़। और कल बड़ी उन्होंने शायरी भी, फैज़ की शायरी अल्लामा जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो पढ़ रहे थे, तो बड़ी हैरानगी हुई। तो मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अब सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में पैदा हुई है, पहली दफ़ा चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने हुकूमत की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद किया है, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए उन्होंने माजरत कर ली है कि नहीं अपने नंबर पर लगेगी। देखिए अदील, मुझे तो ये लगता है कि जो चीफ जस्टिस या अफरीदी ने आपके मुताबिक हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, क्योंकि ऐसा कोई तहरीरी हुक्मनामा या प्रेस रिलीज या कोई वीडियो या तस्वीर तो आई नहीं है मुस्तरद करने की। तो मगर अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया है तो इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस या अफरीदी कह रहे हैं कि ये जो मामला है इमरान खान के अस्पताल शिफ्टिंग का, ये इतना अर्जेंट मामला नहीं है। ठीक है, ये तो बड़ा क्लियर है और अर्जेंट, और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है उस फैसले पे नज़रसानी भी इतना अर्जेंट नहीं है। मेरा सवाल भी ले लें, इसमें जो मुझे समझ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी तो समझ सकती है ना कि मामला अर्जेंट है, जो ऑर्डर हुआ है उसको आपने अमल दरामद करना है, नजरसानी अर्जेंट नहीं है। ये भी हो सकता है। और ये चीफ जस्टिस, मैं तो समझता हूँ चीफ जस्टिस के पास तो ये इख्तियार नहीं है कि एक बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो भी जो तीनों जजेस साहिबान हैं, वो कोई चीफ जस्टिस उनसे ऊपर तो नहीं है, ही सीनियर अमंग इक्वल्स। तो वो ये तो नहीं कर सकते कि एक बेंच केस सुन रहा है और चीफ जस्टिस बीच में आकर ये डिसाइड करेंगे कि ये केस इतना अहमियत कामिल नहीं है, इसको भी नहीं लगाना। पर मैं तो नजरसानी की बात कर रहा हूँ ना, नजरसानी तो एक फ्रेश कॉज है, फ्रेश कॉज है। और फ्रेश कॉज जब होती है तो उसके लिए एक फ्रेश कॉज लिस्ट होती है ना, कि नजरसानी भी एक इंडिपेंडेंट केस के तौर पे लगनी है। और टेक्निकली आई डोंट नो, ये नजरसानी भी जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो जजेस कमेटी है उसके सामने जाएगी। मुझे तो लगता है जाएगी, जानी तो चाहिए, लेकिन अब क्योंकि रोस्टर बना हुआ है, बेंच बना हुआ है,
تو اس میں نظر ثانی کے حوالے سے ارجنٹ لگنے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس یا فریدین کہا ہے کہ یہ ابھی نہیں لگے گی، اپنے وقت پہ لگے گی، تو وہ بیسیکلی چیف جسٹس یا فریدی نے نہیں کہا، وہ تو جو رجسٹرار کی طرف آفس ہے جو ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ شاید ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ مقدمہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ فوری طور پر لگایا۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ نظر ثانی واقعی ارجنسی نہیں ہے، کیونکہ جب سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت جب کوئی فیصلہ دیتی ہے، تو جو اس پہ نظر ثانی ہوتی ہے وہ نظر ثانی ہی ہوتی ہے، اس کی بڑی محدود قسم کی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے، جس کے اندر سپریم کورٹ اپنے کئی فیصلوں میں یہ طے کر چکی ہے کہ نظر ثانی کے اندر جو ہے کوئی سبسٹانٹیو یا بڑا تبدیلی کا امکان اس لیے نہیں ہوتا، مگر جب کوئی بڑی تبدیلی اگر ہونی بھی ہوتی ہے تو جب کوئی بہت بڑی غلطی سامنے آ جائے تو تب اس بیس پہ نظر ثانی کے اندر فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھے بھی یہ فیصلے تبدیلی، فوجی عدالتوں کا کیس ہے 12 جو جولائی کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، انہوں نے پورے فیصلے ہی تبدیل کر دیے، اور ویسے بھی اس کی وجہ شاید کوئی بہت بڑی غلطی نہیں تھی، اس کی وجہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو فیصلے سے زیادہ تو بینچ کی تشکیل میں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی۔ مگر آگے چلتے ہیں کہ نظر ثانی اگر امپورٹنٹ نہیں ہے تو پھر اس کے جیسے کہ ثاقب نے کہا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بھئی پہلے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ فیلڈ میں رہے گا، ابھی فوری طور پہ ہم نظر ثانی نہیں کریں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پہلے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہ ایک بالواسطہ طور پہ یہ مطلب بھی اس کا آپ لے سکتے ہیں کہ بھئی آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا، آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مذاق بنا لیے، اور کیا نظر ثانی دائر کرنے سے عمل درآمد کی جو شرط ہے وہ ختم ہو جائے گی اعلیٰ ترین عدالت کے؟ تو عام طور پہ حکومتیں یہی کرتی رہی ہیں، اور کچھ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر ہو جائے تو وہ آٹومیٹیکلی فیصلہ معطل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 معزز ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اندر انہوں نے اس معاملے کی ارجنسی کو اس طرح ہائی لائٹ کیا کہ جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر خان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم نے اس فیصلے میں لکھا کہ سابق وزیر اعظم کو 2 دن کے اندر آپ نے شفٹ کرنا ہے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں۔ اگر یہ ارجنٹ نوعیت کا فیصلہ اور اس پہ عمل درآمد کی ارجنسی نہ ہوتی تو وہ 2 دن کا ٹائم شاید نہ دیا جاتا۔ سپریم کورٹ کہہ سکتی تھی کہ ان کی نظر میں یہ شفٹنگ کرنی چاہیے، اور حکومت جب مناسب سمجھے ان کو فوری طور پہ اگر میڈیکل ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں تو شفٹ کرے، لیکن نہیں، سپریم کورٹ نے کہا 2 دن۔ اور کوئی سپریم کورٹ نے، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ کوئی ڈاکٹری نہیں تھی، سپریم کورٹ نے تو حکومت کا جو میڈیکل بورڈ تھا اس کی رپورٹ کی بنیاد پہ کہا کہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ اور اگر آپ حکومت کی بھی، سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کریں، حکومت کی بھی اس بات کو مان لیں تو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ حکومت بھی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ اگر 1 دن پہلے نوٹسز کر کے یہی آرڈر کیا جاتا تو شاید حکومت کو اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ رپورٹ تو حکومت کی جانب سے ہی آئی ہے۔ نہیں، بالکل نوٹس کر سکتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے، دیکھیں سپریم کورٹ نے آج تک جتنے بھی اسٹے آرڈر دیے ہیں یا انٹرم آرڈر دیے ہیں وہ سارے نوٹس کر کے نہیں دیے۔ اب وہ ایک بڑی ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، اور نوٹس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو امیڈیٹلی آپ فی الحال تو یہ ایکشن لیں نا۔ یہاں پہ حکومت خود جو ہے اسٹے لیتی رہی ہے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بغیر نوٹس کے۔ کیا حکومت نے ماضی میں اسٹے نہیں لیے؟ ہائی کورٹ کے کئی فیصلے سسپینڈ کرائے گئے بغیر نوٹس کے۔ جو پشاور ہائی کورٹ کے فوجی عدالتوں اور انٹرنمنٹ سینٹر کے فیصلے تھے اس میں کوئی نوٹس دے کے سسپینڈ کیا تھا سارے فیصلے پشاور ہائی کورٹ کے؟ نہیں، بہت سے ایسے فیصلے ہیں جس میں حکومت بغیر نوٹس کے سسپینڈ کرواتی رہی ہے نیچے ہائی کورٹوں کے فیصلوں کو۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 3 ججوں کے بینچ نے جو اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ بھائی اس پہ 2 دن کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کنٹیمپٹ پٹیشن ہے یہ پہلی سنی جانی چاہیے یا نظر ثانی؟ اب نظر ثانی تو اپنے ٹائم پہ لگے گی، اس کا یہ مطلب ہے کہ کنٹیمپٹ یا نظر ثانی کے ساتھ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نظر ثانی کو کنٹیمپٹ سے پہلے سنا گیا اور لیٹس سے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے ہمارا فیصلہ غلط تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ آئندہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ عمل درآمد کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پہ صرف ایک نظر ثانی ڈال دیں، اور اگر نظر ثانی آپ کی ایکسیپٹ ہوگی تو پھر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ویسے ہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلط مثال قائم ہو جائے گی اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن فوری طور پہ نہ سنی گئی اور پہلے نظر ثانی کی سنی گئی۔ اچھا ثاقب صاحب، آپ کی رائے میں پہلے نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے یا جو کنٹیمپٹ کی درخواست ہے؟ کیونکہ ایک جانب یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ نظر ثانی پہلے دائر کی گئی تھی اور کنٹیمپٹ بعد میں دائر کی گئی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے پہلے کون سا مقدمہ مقرر ہونا چاہیے؟
ایک تو عدیل صاحب جو سپریم کورٹ کا 18 اگست کا آرڈر ہے اس کے میری نظر میں 3 حصے ہیں. ایک، عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنا ہے 48 گھنٹوں میں. دوسرا، ہر منگل کو یعنی کہ ہفتے میں ایک ملاقات فیملی کی کرانی ہے. اور تیسرا کہ عمران خان صاحب کے جو 2 بیٹے ہیں ان کے ساتھ ہفتے میں 2 دفعہ جو گفتگو ہے ٹیلی فون پہ وہ کروانی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نظر ثانی دائر ہوئی ہے، نظر ثانی فکس نہیں ہوئی. توہین عدالت کی درخواست کو فی الحال آپ سائڈ پہ کر دیں. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے. ایک جو حصہ تھا اس آرڈر کا کہ شفا والا معاملہ پیمز اور اس طرح کر کے حکومت نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ ادھر بندے اکٹھے ہو گئے تھے تو ہم پیمز لے کے آ گئے. اب دوسرے حصے پہ آ جاتے ہیں. کل ہے منگل اور اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد پچھلے منگل کو یہ آرڈر ہوا تھا تو ایک نورین جو نیازی ہیں ان کی ملاقات کروا دی گئی تھی. کل منگل ہے تو دوسرے حصے کا پتہ چلے گا کہ کیا کل فیملی کی ملاقات حکومت کرائے گی یا نہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اب فیملی کی ملاقات روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی. پھر کل جب ملاقات ہوگی تو اس ملاقات میں ہمیں یہ خبر بھی مل جائے گی کہ کیا لاسٹ منگل سے لے کر اس منگل تک جب سپریم کورٹ کا آرڈر فیلڈ میں تھا تو کیا ان کے بیٹوں سے 2 دفعہ ٹیلی فونک گفتگو کروائی گئی ہے یا نہیں. اچھا ان کے بیٹوں نے بھی اس دفعہ ٹویٹ نہیں کیا اس حوالے سے کوئی ٹویٹ نہیں آیا. لیما خانم بعض اوقات بتا دیا کرتی ہیں. تو اس سپریم جی وہ منظر تو 18 اگست کے آرڈر کے 3 حصوں میں سے 2 حصوں پر کل حکومت عمل کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ جو ججمنٹ ہے وہ تو فیلڈ میں ہے. تو انہیں عدالت آپ نے کی چلیں ایک والا معاملہ چل رہا ہے, باقی 2 تو ابھی آرڈر جو ہے فیلڈ میں. پھر ایک اور بات اس میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ان کو آلریڈی سپریم کورٹ جو ہے وہ جو ملاقاتوں والا معاملہ ہے اس ملاقاتوں والے معاملے میں ان پرسن طلب کر چکی ہے اور ان کو کہہ چکی ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. اور اس کے ساتھ ہی منسلک یہ معاملہ ہے اگر اس آرڈر پر بھی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عمل نہ کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈائریکٹ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے وہ کنٹمپٹ کے مرتکب ہوں گے اور ان کو اب جو ہے وہ اب بال حکومت سے زیادہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پہ بھی آ گئی. اس پہ اوپر ظاہر سی بات ہے فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے. آئی جی جیل خانہ جات ہے, پنجاب کی حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, لیکن الٹیمیٹلی ڈائریکٹ جو کنٹمپٹ لگے گی وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پہ لگے گی, کیونکہ انہوں نے کمپلائنس نیکسٹ ہیئرنگ جب بھی ہو اگر تو 16 کو ہو یا اس سے پہلے ہو, اگر وہ نوٹس کر کے یا 1-2 دن کے نوٹس پہ بلا لیں گے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے ملاقات کیوں نہیں کروائی اگر وہ ملاقات جو نہیں کرواتے. ایک اور چیز آج مجھے پروسیکیوشن کے ہی بندے ہیں انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایک پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا یار آپ مطلب عجیب لوگ ہیں, مطلب گورنمنٹ بھی اور ادھر ادھر بھی سارے یہ بات کر رہے ہیں جی, چیف کمشنر بھی, آئی جی بھی, انہوں نے کہا وہ بھی ہیں, انٹیریئر بھی ہے, سارا کچھ ہے. کہتا ہے کہ ڈائریکٹ اگر اڈیالہ جیل کی جو اتھارٹی ہے وہ پنجاب حکومت کی ہے, وہ پنجاب حکومت ہے اس کی ذمہ دار. انہوں نے کہا وہ پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے, مطلب سپرنٹینڈنٹ. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں سیکوینس, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, آئی جی جیل خانہ جات, اوپر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ وہ ان کو نوٹس ہے ان کو. یس وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب حکومت کے ماتحت ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, اور کوئی بات ہی نہیں کر رہا جی سپرنٹینڈنٹ وہ جو وزیر کے جیل خانہ جات. تو جی تو وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں. چاہے جائے کہ جو ٹھیک ہے یہ چیف کمشنر بھی ہے, سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسٹڈی بھی ہے, لیکن وہ ذمہ دار بنتے ہیں کہ جن کے ماتحت ہیں وہ سارے لوگ جو ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مریم نواز سوللی ریسپانسبل ہیں عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل نہ کرنے. لائنر میں اس سوال کا میرے خیال میں پہلے کنٹمپٹ سنی جانی چاہیے, پھر جو ہے وہ نظر ثانی جو ہے وہ سپریم کورٹ سنے, لیکن وہ نظر ثانی والا معاملہ تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں وہ ویسے ڈیلے ہو گیا ہے, تو یہ کنٹمپٹ والا ایسے ہی ڈیلے نہ ہو جائے. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو سپریم کورٹ کا 18 اگست کا حکم ہے اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پہ جب سپریم کورٹ حکم جاری کرتی ہے تو اس میں تصور کیا جاتا ہے کہ جو تمام ادارے ہیں ایگزیکٹو ادارے وہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں سپریم کورٹ کو یہ نہیں لکھنا پڑتا کہ اگر آپ نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں آپ کو توہین عدالت, یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مگر اس فیصلے کے اندر 3 معزز ججوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس آرڈر کی نان کمپلائنس یا اس پہ عمل نہ ہونے کی صورت میں حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی دونوں فریقین جو ہیں
وہ رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈر کی نان کمپلائنس جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ اپنے حکم کی جس کو کہتے ہیں وہ اس کے پرخچے اڑ رہے ہوں اور وہ بیٹھی 16 ستمبر تک کا انتظار کر رہی ہو, تماشا دیکھ رہی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اس آرڈر میں جو لکھا ہے کہ نان کمپلائنس کی صورت میں سپریم کورٹ کو مطلع کیا جائے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلی تاریخ پہ جا کے مطلع کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی تاریخ سے پہلے اس کی نان کمپلائنس پہ فوراً سپریم کورٹ کو اطلاع کی جائے گی, چاہے حکومت کرے چاہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کرے. اور فوراً سے مطلب یہ ہے کہ پھر جو نان کمپلائنس کی اطلاع ہوگی وہ کنٹمپٹ کی صورت میں ہوگی اور اس کنٹمپٹ کو فوری طور پہ سنا جائے گا. تو اب اگر کنٹمپٹ کی پٹیشن فوری نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے نہ صرف حکومت بلکہ سپریم کورٹ خود اپنے حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہتی. مطلب چیف جسٹس اگر یہ کیس فوری نہیں لگاتے تو پھر چیف جسٹس یا افریدی, محسن نقوی یا وزیر اعظم شہباز شریف میں کیا فرق ہے؟ یہ لوگ خود نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ پہ عمل ہو. اور پھر ایک اور بات, اب حکومت نے تو کوئی توہین عدالت کی درخواست دائر نہیں کی. اب حکومت نے کیوں نہیں دائر کی؟ اب یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے پریس کانفرنس میں کر سکتی تھی, حکومت جو ہے وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ان کے خلاف مبینہ طور پہ کہ جی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے ہم نہیں لے کے گئے, نہیں کی حکومت نے اس لیے نہیں کی کہ حکومت نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم مانتے ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے حکم کو. تو توہین کیسی؟ ہم کیوں کہیں کہ آپ کے حکم کی توہین کر دی جب ہم اس حکم کو ہی نہیں مانتے؟ دیکھیں نا, حکومت ایک طرف تو کہہ رہی ہے نظر ثانی کریں اور وہ نظر ثانی کہہ رہی ہے جلدی لگائیں. آپ امیجن کریں کہ اس سے بڑا لطیفہ یا سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کو بدلنے میں جلدی کریں, اس کے عمل درآمد پہ جلدی نہ کریں. آپ اس پہ توہین عدالت نہ سنیں, اپنا فیصلہ بدلیں. آپ ہوتے کون ہیں ایسا فیصلہ دینے والے؟ یہ ہے ہماری حکومت کا رویہ اور ہمارے چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور ہمارے یہ ججز, اور یہ کہ ابھی تک خاموشی ہے کنٹمپٹ کے اوپر, انہیں خود پرواہ نہیں ہے. تو حکومت کیسے اس کے فیصلے پہ عمل کرے؟ تو جواز ہے بینچ کی عدم دستیابی. نہیں, وہ دیکھیں نا, حکومت اصل میں وہ کیا کہتے ہیں ان کو ایک عادت سی پڑ گئی ہے نا کہ وہ ایک جگہ میں جو ان کو نشستیں مل گئی تھی, مخصوص نشستیں, کتنا بڑا دیکھیں نا کہ مینڈیٹ ایک طرف کا اٹھا کے دوسری طرف دے دیا اور وہ انہوں نے پھر ترامیم بھی کی, پھر آئینی عدالتیں بھی بنی, یہ جج بھی ادھر چلے گئے. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. مطلب حکومت جو ہے اس زوم میں ہی ہے, تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو کنٹمپٹ ہے وہ پہلے لگنی چاہیے اور فوری طور پر لگنی چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر 16 سپٹمبر کو, یا افریدی صاحب کو بھی یہ مطلب آرڈر دیکھنا چاہیے کہ 16 سپٹمبر کو اگر سپریم کورٹ نے یہ کیس لگانا تھا تو وہ دو آپشن کیوں دیے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی وائلیشن کری تو حکومت آ جائے, اور حکومت وائلیشن کرے تو پی ٹی آئی سپریم کورٹ آ جائے. تو آنے کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نے کیس پھر سننا ہے. میں ایک اور بات کہوں گا, دیکھیں اگر کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتی بھی ہے, لیٹس سے, آپ کو پتہ ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کے قانون میں کیا ہے کہ اگر کسی ملزم پہ یا کسی فریق پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے تو اس ملزم اور اس فریق کو پراسیکیوٹ کون کرتا ہے؟ اس ملزم کے خلاف سرکار کی طرف سے کون پیش ہوتا ہے؟ وہ اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان ہوں گے جو پراسیکیوٹ کریں گے شہباز شریف کو, جو پراسیکیوٹ کریں گے آئی جی پولیس کو, پراسیکیوٹ کریں گے سیکرٹری انٹیریئر کو, اپنے تمام ان سیاسی روحانی پیشواؤں کو کہ جن کی سرپرستی میں وہ اب اپنے حلقے میں کھمبے ٹوٹی کی سیاست بھی کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان جن میں اتنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جن میں اتنا وہ ابھی تک چیز سامنے نہیں آئی کہ انڈیپینڈنٹلی وہ اپنی رائے دے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, کیا یہ اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان جو ہے کیا شہباز شریف کو پراسیکیوٹ کریں گے؟ ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے نہیں ہے, ابھی تک تو ہمیں کچھ نہیں پتا. تو اب ہوگا کیا؟ سپریم کورٹ پھر ایک انڈیپینڈنٹ پراسیکیوٹر بھی مقرر کر سکتی ہے, کیونکہ جو ایک پراسیکیوٹر کا کام ہوتا ہے تو ان عدالت کے کیسز میں اس کے لیے بڑی اخلاقی جرت اور بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے نا کہ وہ تو استعفیٰ جیب میں لے کر پھرتے ہیں. جسٹس بابر ستار کے ساتھ جب کچھ ہو رہا تھا یہ سب تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا تو استعفیٰ لکھا ہوا جیب میں, اور مجھے لگتا ہے آج بھی ان کی جیب میں ہوگا. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کون سی والی جیب؟ بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, اپوزیشن قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو دو اجلاس تھے دونوں کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے جو وہ کل 11 بجے تک ملتوی ہو گئے ہیں. قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیا اور اس وجہ سے ملتوی ہوا ہے, اور سینٹ میں پی ٹی آئی نے بات کی تھی تو اعظم نذیر طاہر صاحب اٹھے, انہوں نے کہا معاملہ سپریم کورٹ میں, آپ نے توہین عدالت بھی دائر کی ہوئی ہے تو اس لیے آپ یہاں بات نہیں کر سکتے. سب جوڈیس میٹر, اس پر پھر انہوں نے احتجاج کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے,
اور وہاں پہ پھر انہوں نے کورم کی نشاندہی کی ہے. وہ اجلاس بھی کل 11 بجے تک جو ہے ملتوی ہو گیا. جی جو معاملہ ریویو میں جاتا ہے نا وہ سب جوڈیس نہیں ہوتا. جب سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے دیتی ہے نا تو نظر ثانی کا معاملہ میں نہیں سمجھتا. وہ صرف نظر ثانی ہوتی ہے, ایک ٹیکنیکل نظر ثانی ہوتی ہے, ایک سیکنڈ لک ہوتی ہے. تو جو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے وہ سب جوڈیس نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کا فیصلہ سب جوڈیس نہیں ہے, وہ فیلڈ میں ہے. پہلے تقریریں نہیں کی کرتے رہے سپریم کورٹ کے جو یہاں پہ سماعتیں ہوتی تھیں وہ جیسی بھی تھیں, تو کیا ان پہ تقریریں نہیں کرتے رہے ہیں تقریریں. آج جو ہے وہ اپوزیشن کو بتا رہے ہیں سب جوڈیس ہے. دوسری طرف اپوزیشن کی بڑی بیٹھک جس میں مولانا بھی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے, وہ شروع ہو چکی ہے. مولانا ہے, راجہ ناصر عباس ہیں, وہ ہیں اپنا اچکزئی صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, اسد کیسر, یہ سارے اب متحدہ اپوزیشن پہ جو ہے وہ میرا خیال میں کچھ محاذ متحدہ اپوزیشن محاذ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. تو میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا جس تصویر میں مولانا آگے کھڑے ہیں, پیچھے مریم نواز ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, اور وہ پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دی اس وقت بھرپور طریقے سے. اپریل سے اب تک دیے جا رہے ہیں, اور اب جو ہے وہ مولانا کے پیچھے اچکزئی صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, اور یہ راجہ ناصر عباس ہیں, اسد کیسر ہیں. تو اب جو ہے وہ پتہ نہیں کس کو عزت ملے گی. وہ کسی نے لکھا تھا کہ مولانا تو وہیں کھڑے ہیں, صف بدل گئی ہے پیچھے سے. تو اب نہیں, میرے خیال میں مولانا بھی جہاں کھڑے ہیں نا, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ادھر ہی کھڑے ہو. سیاست میں دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں, مگر پھر آپ کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے, تنقید بھی, سوالات بھی. اور مجھے نہیں معلوم اپوزیشن اگر اکٹھی ہو رہی ہے, ایک ماحول بن رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خبریں بھی مل رہی ہوں گی کہ شاید پی ٹی آئی کو بھی امیدیں دلانے والے غیر سیاسی اداکار موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر اپوزیشن دوبارہ سے موبلائز ہو رہی ہے تو یہ اس تاثر کو بھی تقویت دیتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا رخ بدل رہی ہے. اب ہو سکتا ہے, ہاں اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا, نام تو وہی رہتا ہے نا, ڈیموکریٹک کیا ہے پی ڈی ایم کا, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. اب سر کون سی, اب ضیاء الحق کے دور میں ایم آر ٹی بنی تھی. آپ کو پتا ہے ایم آر ٹی کا کیا مطلب تھا؟ ہاں جی یاد ہے, آپ میرا مذاق اڑا رہے. ایم آر ٹی کا مطلب تھا موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے نا. اس وقت آپ شاید پیدا ہو گئے تھے, نہیں 83 ایک سال. تو بہرحال یہ بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اب جو اپوزیشن میں آ رہے ہیں, اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اپوزیشن کی طرف راغب ہو رہی ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اور پیپل پریٹینڈ بھی بالکل پریٹینڈ بھی کر سکتی ہے.